वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब ने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और YouTube पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो अल-फज़ल इंटरनेशनल के YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पर बच्चों के अल-फज़ल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप पिछले शुमारे देख और सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल। बच्चों के अल-फज़ल की वेबसाइट है www.alfazal.com/kids। बच्चों के अल-फज़ल के पिछले शुमारे का उन्वान था सलाम करने में पहल अज सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इज्तिमा हो रहे हैं। तमाम बच्चों को अपने मुल्क के इज्तिमा में हिस्सा लेना चाहिए। अतफालुल अहमदियत यूके का इज्तिमा जारी है जिसका मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुबल्लिग आज़म। चले देखते हैं आज के शुमारे में इस हवाले से क्या क्या शामिल है। आज इतवार 22 सितंबर 2024 है। ये अल-फज़ल की जिल्द 2 है और शुमारा नंबर है 20 यानी 20। आज के शुमारे में बच्चों के लिए है दाती जान के आंगन में दाती जान ने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुबल्लिग आज़म। फीचर कहानी में पढ़े 5 बुनियादी अखलाक के दूसरे खुल्क के बारे में एक कहानी। ज़हनी आज़माइश में है रास्ता तलाश करें, कूदो तो सही, पहेलियाँ और दिलचस्प सवालात। इसके अलावा नज़म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। चले चलते हैं समीना बाजी के पास जो हमें पहला सफ़ा पढ़कर सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी और आयशा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमें अल-फज़ल का पहला पेज सुना दें। जी ज़रूर, तो लाइए मुझे अखबार पकड़ाएं। ओके, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का खत आता है ना? हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ खत से मुराद क्या है? कुरान मजीद जो आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलें शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का खत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सूरत अल-माइदा और आयत नंबर 68 यानी 68। इस आयत का तर्जुमा है कि ए रसूल अच्छी तरह पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से तेरी तरफ उतारा गया है, और अगर तूने ऐसा ना किया तो गोया तूने उसके पैगाम को नहीं पहुंचाया, और अल्लाह तुझे लोगों से बचाएगा। यकीनन अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। प्यारे बच्चों, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि मैंने जो पैगाम तुझे दिया है उसको सब तक पहुंचा दे, और ये भी कि इस रास्ते में जो तकालीफ और मसाइब आएंगे मैं तुझे उन सब से बचा लूँगा। समझ आया आपको? जी। के बाद अगला सेगमेंट है हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, आयशा आप बताइए हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं इस शुमारे की हदीस की तरफ और देखते हैं कि आज की हदीस क्या है। आज की हदीस का उन्वान है कि लोगों को खुशखबरी सुनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यमन भेजा तो उनसे फरमाया यस्सिरा वला तो अस्सिरा,
وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا، دین سے نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے، یہاں پر اس حدیث میں گو حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن تبلیغ کے حوالے سے یہ نقطہ ہے کہ تبلیغ کرتے وقت آسانی والی بات بتائی جائے، خوشخبری والی بات بتائی جائے، مشکل باتیں اور مسئلے نہ سمجھانے لگ جائیں، اس طرح جو ہے وہ پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، سننے والے کو دلچسپی بھی قائم نہیں رہتی ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہاں جی بالکل، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کلام امام کا عنوان ہے کہ پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے۔ یعنی پشتوں کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو نسل در نسل بہت پرانی نسلیں جو ہوں ان کے جو بگڑے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے۔ بینا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو دیکھ سکے اس کو کہتے ہیں بینا۔ اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامتی وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ برکات الدعا، روحانی خزائن، جلد 6 صفحہ 10 اور 11۔ ہاں جی، تو بچوں یہ عبارت تو کافی مشکل تھی، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو عرب کے لوگ اخلاق اور عادات پہ بہت بگڑے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تائید اور دعا سے ان کو بالکل بدل دیا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ احسن الجزا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ کیا ہے؟ پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ ہاں جی، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ ہاں جی، چلیے تو پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں، جس کا عنوان ہے کہ دعوت اللہ اور تبلیغ بھی نیکی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام تمام دنیا کو پہنچا دو۔ ہم نے پڑھا تھا نا ابھی جو آیت میں نے آپ کو تلاوت کی تھی، اس میں ہے نا یہ بات تھی نا کہ میرا پیغام تمام دنیا کو پہنچا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا داعی اللہ قرار دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 47 ہے کہ اس کا ترجمہ ہے یعنی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ پس اس چمکتے ہوئے سورج نے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی روشنی پھیلائی اور اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دیا اور اندھیروں کو دور کیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اللہ کر کے خود ان اندھیروں کو دور کیا، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34، اپنے ماننے والوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہو، اور تم دنیا میں جو بھی بات کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ پیاری اور خوبصورت وہ باتیں ہوتی ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہو۔ لیکن ساتھ یہ بات بھی ہر وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دعوت اللہ اور تبلیغ بھی اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نیکی شمار ہوگی جب تمہارے عمل بھی نیک ہوں گے، ورنہ تو گناہگار ہوگے۔
ایسی تبلیغ میں برکت ہی نہیں ہوگی جب اپنے عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ ہوں۔ خطبہ جمعہ 30 ستمبر 2005۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ آیا کہ تبلیغ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر ہمیں تبلیغ کرنی ہے تو پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بات ہے نا تبلیغ کرنی، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کی اپنی اصلاح ہوگی تو پھر آپ کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں۔ تو جیسے جلسے پر بہت سے مہمان آتے ہیں تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ یہی ہر دفعہ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اگر ہمارے اندر اچھی عادات ہوں گی تو لوگ خود بخود اثر قبول کریں گے، ہے نا؟ ایسا ہی ہوگا نا؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ ہاں جی بالکل۔ جی تو چلیے پڑھتے ہیں نعت۔ یہ کلام ہے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جلوہ حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم، کر دیے روشن اتر دکھن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم، اول و آخر شارع و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام طاہر سے یہ نعت تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس نعت میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں میں افضل ہیں، آپ سب کے لیے ہادی ہیں۔ ہادی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہدایت دینے والا جو ہوتا ہے اس کو ہادی کہتے ہیں۔ آپ ہدایت دینے والے بھی ہیں، راستہ دکھانے والے بھی ہیں، اور آپ کے حسن کے آگے سب کا حسن مان پڑ جاتا ہے، اور آپ پر بہت درود اور سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ باجی، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا۔ احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور فیچر کہانی، جو ہمیں سنائیں گی زینہ آپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو چلے پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، اس بار کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے۔ کامیابی کی راہیں اطفال الاحمدیہ کے لیے نصاب ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں: ستارہ، ہلال، قمر اور بدر۔ آج سے ہم ستارہ اطفال شروع کر رہے ہیں، جس کا حصہ اول 7 سے 8 سال کے بچوں کے لیے ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ کلمہ طیبہ ما ترجمہ یاد کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ 5 بنیادی ارکان اسلام یاد کریں۔ 1 کلمہ شہادت، 2 نماز، 3 روزہ، 4 زکوٰۃ اور 5 حج۔ طفل کا وعدہ یاد کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دین اسلام اور جماعت احمدیہ قوم اور وطن کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، اور حضرت خلیفۃ المسیح کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل نے وہ دعائیں یاد کروانی شروع کی ہیں جو پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری جمعہ کو سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ کچھ قرآنی دعائیں تھیں، وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ اب وہ دعائیں شروع ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ ایک ایک کر کے یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اگلی دعا کون سی ہے۔ یہ فتنوں سے بچنے کی دعا ہے۔
میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا من الکسلی من الکسلی والحرمی والحرمی والمغرمی والمغرمی والمعصمی۔ والمعصمی۔ اللہم انی اعوذ بکا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب النار من عذاب النار وفتنة النار وفتنة النار وفتنة القبر وفتنة القبر وعذاب القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة الفقر وشر فتنة وشر فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال اللهم اغسل اللهم اغسل خطاياي خطاياي بماء الثلج بماء الثلج والبرد والبرد ونقي ونقي قلبي قلبي من الخطايا من الخطايا كما ينقى الثوب كما ينقى الثوب ثوب الأبيض ثوب الأبيض من الدنس من الدنس وباعد بيني وباعد بيني وبين وبين خطاياي خطاياي كما باعدت كما باعدت بين المشرق بين المشرق والمغرب۔ والمغرب۔ شاباش۔ اب میں ایک بار دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا من الکسلی والحرمی والمغرمی والمعصمی۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب ثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی اور بڑھاپے سے اور چٹی اور گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور امیری کے فتنے کے شر سے اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ یعنی اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہی ہیں ڈفرینٹ گناہوں سے، جیسے سستی، لیزینس، بڑھاپا، اس سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں ان سے، اور اس کے علاوہ آپ پناہ میں آ رہی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے بچائیں جو آگ کے عذاب دلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ بھی دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے دور رکھیں جو اگر آپ امیر ہوں تو آپ گناہ کر سکتے ہیں، تو ان کے فتنے کے شر سے، اور اسی طرح ضرورت مندی میں اگر آپ کوئی گناہ کر سکتے ہیں تو مجھے ان سارے فتنوں سے بھی دور رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی اور ٹھنڈک سے دھو ڈال اور میرے قلب کو خطاؤں سے یوں صاف کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ میری غلطیاں اور گناہوں کو معاف فرما دیں اور میرے دل کو ایک سفید کپڑے کی طرح بالکل صاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ قلب دل ہوتا ہے۔ اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی، ٹھیک ہے؟ مشرق اور مغرب کیا ہوتا ہے؟ ایسٹ اور ویسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے اس طرح دور رکھیں جیسے مشرق سے مغرب دور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آج کی دعا۔
اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کی یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرن. ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، جس میں پہلے کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آتے ہیں. جی بالکل، اب ہم یہ پڑھتے ہیں. تو روزانہ 33 مرتبہ یہ درود پڑھ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 33 ہوتا ہے 33. جی، تو 33 دفعہ روزانہ آپ نے درود پڑھنا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں جو 33 ٹائمز نہیں پڑھ سکتے، وہ بے شک تھوڑی بار پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں. اسی طرح تو روزانہ کئی بار استغفار کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تو روزانہ کئی بار یہ دعا پڑھ. ربی کلو شعین خادمک ربی فاحفظنی وانصرنی ورحمنی. تو حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ان دعاؤں کی اس طرح پڑھنے کی تحریک فرمائی تھی. تو یہ تھا کرنا کر. کرنا کر کے بعد ادب آداب میں ادب سکھائے جاتے ہیں. جی بالکل، اس کے بعد اسی سیگمنٹ میں آداب سکھائے جاتے ہیں، تو وہ ہم آج پڑھنے لگے ہیں. اس میں جو ادب سکھایا جا رہا ہے وہ ہے بزرگان کو جزاکم اللہ کہنا. مکرم عابد خان صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ لندن میں مکرم عبدالوہاب آدم صاحب نے خاکسار کو چاکلیٹس کا ایک ڈبہ دیا. میں نے حیران ہوتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ کوئی خاص وجہ یا موقع ہے جو انہوں نے مجھے یہ چاکلیٹس تحفے کے طور پر دی ہیں. جواب میں مکرم عبدالوہاب صاحب نے بتایا کہ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ مجھے میرے محبوب خلیفہ کی مصروفیات سے اپنی پریس ریلیزز کے ذریعے باخبر رکھتے ہیں. بعد ازاں اس کا ذکر میں نے حضور انور سے کیا اور آپ نے مکرم عبدالوہاب صاحب کے جواب کو خوب سراہا. تاہم آپ نے آئندہ کے لیے مجھے ایک ادب بھی سکھایا. حضور انور نے فرمایا کہ اگر مکرم عبدالوہاب صاحب جیسے بزرگ آپ کو کچھ چاکلیٹس دیں تو آپ کو صرف جزاکم اللہ کہنا چاہیے، بجائے یہ پوچھنے کے کہ ان کے دینے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ادب آداب. تو آپ کو کیا سمجھ لگی ہے؟ یہ کہ اگر کوئی بڑا کوئی چیز دے تو جزاکم اللہ کے ساتھ قبول کرنی چاہیے. جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. ماما آج کی فیچر کہانی میں کیا ہے؟ آج کی فیچر کہانی میں ہم 5 بنیادی اخلاق کے دوسرے خلق کے بارے میں پڑھیں گے. بتائیں بھلا دوسرا خلق کون سا ہے؟ نرم اور پاک زبان کا استعمال. جی بالکل، آج کی فیچر کہانی بھی میم توئے بشیر نے تحریر کی ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں. زین بہت غصے میں تھا اور غصے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا. محسن اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، میں دیکھ لوں گا، اس طرح تو آئندہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلے گا. وہ غصے میں اسی طرح بولے جا رہا تھا کہ احمد وہاں پہنچ گیا. احمد اس کا سب سے اچھا دوست تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ ہر بات بتاتے تھے. زین کو غصے کی حالت میں دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ زین کہنے لگا، میں آج محسن کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گیا. اس نے مجھے خاص طور پر بلایا تھا کیونکہ اس کے ابا نے اس کو بڑی مہنگی نئی بال منگوا کر دی تھی. وہ بیٹنگ کر رہا تھا. میں نے بال پھینکی تو اس نے زور کا شاٹ لگایا اور بال بہت دور چلی گئی. اس کے بعد ہم دونوں بال ڈھونڈتے رہے مگر نہیں ملی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نے بال ہی ایسی کرائی تھی کہ میں یہ شاٹ کھیلنے پر مجبور ہو گیا، اس لیے بال کا گم جانا تمہارے ذمہ ہے اور تم مجھے نئی بال خرید کر دو. زین واقعہ سنا رہا تھا اور غصے سے مزید لال ہو رہا تھا. احمد بھی بڑی دلچسپی اور حیرانی سے پورا واقعہ سن رہا تھا. اب بھلا بتاؤ، زین کہنے لگا، کیا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ شاٹ اس نے ماری، اس میں میری ذمہ داری کیسے ہو گئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی. میں تو کسی صورت اس کو نیا بال نہیں خرید کر دوں گا. میں نے بھی آگے سے اس کو ایسی باتیں سنائی ہیں جو اس نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی.
آئندہ کبھی ایسا نامعقول مطالبہ نہیں کرے گا. نامعقول ہوتا ہے انریزنیبل، ڈیمانڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مطالبہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. احمد جو اب تک بڑے غور سے زین کی باتیں سن رہا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ زین نے محسن سے بات کرتے ہوئے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس نے اپنے رخ کو دوسری طرف پھیر لیا، مگر خاموش رہا اور کچھ نہ بولا. نازیبا الفاظ ہوتے ہیں، اس نے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے تھے جب وہ غصے میں تھا، ٹھیک ہے. زین کو احمد کا رخ پھیرنا اچھا نہ لگا، مگر اس نے اپنی بات مکمل کی اور پھر احمد کو ہی کوسنے لگا. تم تو اپنے آپ کو میرا دوست کہتے ہو، پھر کچھ بولتے کیوں نہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ ایک اور لڑکا تمہارے دوست کے ساتھ ایسی بات کرے اور تمہیں محسوس تک نہ ہو؟ زین اس کے بعد بھی کافی بولتا رہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ احمد اس کی ہر بات خاموشی سے سن تو رہا ہے مگر جواب نہیں دے رہا، تو آخر میں صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ کچھ تو کہو، آج کی لڑائی میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ احمد اب پہلی مرتبہ بولا. اس کے لہجے میں سختی نہ تھی بلکہ انتہائی دھیمی مگر پختہ آواز میں کہنے لگا، میرے دوست، مجھے تکلیف تو بہت ہوئی ہے اور تم نے سچ کہا ہے کہ محسن کا مطالبہ بھی بہت ہی نامعقول تھا، مگر اس سے زیادہ مجھے یہ تکلیف ہوئی کہ تم نے اس کو گالی دی. زین جھٹ سے بولا، مگر اس نے غلط بات کی تھی، غلط بات پر تو غصہ جائز ہے. احمد نے انتہائی تحمل یعنی پیشنس سے جواب دیا، گالیاں دینے والے یہی کہا کرتے ہیں کہ غلط بات پر ہی تو گالی دی تھی، مگر دوسرے کا غلط فعل ہمیں بھی غلط فعل کی اجازت تو نہیں دیتا. تم نے درست کہا ہے کہ اس نے عجیب مطالبہ کیا. اگر تم اس سے سختی سے پیش آنے کی بجائے نرم اور پاک زبان سے بات کرتے تو شاید وہ تمہاری بات سنتا اور تمہیں بتاتا کہ آخر وہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، مگر تم نے آگے سے نامناسب الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے. اگر تم صحیح بھی تھے تو اپنے دوسرے عمل سے اپنے آپ کو غلط بنا لیا. احمد یہ ساری باتیں اتنے پیارے اور نرم لہجے میں کہہ رہا تھا کہ زین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے مزید غصہ کا اظہار نہ کر سکا، اور بالآخر اس کا غصہ جانے لگا اور وہ احمد کی باتوں کو غور سے سننے لگا اور آہستہ آہستہ شرمندہ بھی ہو گیا. جب احمد نے اپنی بات مکمل کر لی تو زین نے کہا، اچھا پھر اب کیا کریں؟ احمد بولا کہ آؤ ہم محسن کے پاس چلتے ہیں. وہ دونوں جب محسن کے پاس پہنچے تو وہ اپنے گھر کے باہر گیٹ کے پاس ہی بیٹھا رو رہا تھا. وہ اس کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ محسن نے جب زین کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا، کیا مزید باتیں سنا کر میرا دل دکھانے آئے ہو؟ اس پر زین شرمندگی سے کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تمہارا مطالبہ مجھے بہت عجیب معلوم ہوا تھا اور میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا، مجھے معاف کر دو میرے دوست. احمد نے مجھے سمجھایا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور میں تم سے یہاں معافی مانگنے ہی آیا ہوں. اس پر محسن کہنے لگا کہ اگر تمہیں احساس ہے تو ٹھیک ہے، مگر آئندہ احتیاط کرنا. زین بھی کہنے لگا کہ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی گالی نہیں دوں گا اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کا دل دکھاؤں گا. محسن یہ بات سن کر خوش تو تھا مگر ابھی بھی کچھ بے چین لگ رہا تھا. احمد ہوشیار تھا، وہ فوراً اس کی کیفیت کو سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ محسن، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ بال گم جانے پر تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ تب محسن کہنے لگا کہ اصل میں ابا نے جب مجھے نئی بال لا کر دی تو ساتھ کہا تھا کہ بال پہلے ہی دن نہ گما دینا، میں بہت مہنگا بال تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. جب بال گم گئی تو مجھے بہت ڈر لگا کہ ابا مجھ سے ناراض ہوں گے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں نیا بال خریدوں، اس لیے میں نے پریشانی میں زین کو کہہ دیا کہ تمہاری غلطی ہے اور تم مجھے نیا بال لا کر دو. احمد جو ان تینوں میں سب سے سمجھدار تھا کہنے لگا کہ دیکھو محسن، جہاں زین نے غلطی کی وہاں تم نے بھی تو غلطی کی. اگر پریشانی تھی تو ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہم سے بات کرتے. محسن سمجھ گیا اور معافی مانگنے لگا.
اس پر احمد نے اور زین دونوں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور محسن کو دیے اور کہنے لگے کہ آؤ ہم تمہارا نیا بال خرید لائیں۔ محسن خوشی سے ان دونوں کے گلے لگ گیا۔ وہ تینوں دکان کی طرف روانہ ہوئے اور احمد نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر نرم اور پاک زبان کا استعمال کیا جائے اور پیار اور محبت سے لوگوں سے بات کی جائے تو ہر قسم کی لڑائی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی تو بہت سبق آموز تھی۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ نرم زبان استعمال کروں، کیونکہ اس سے لڑائی کی نوبت ہی نہیں آتی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی فیچر کہانی۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں ہم سنیں گے دادی جان سے ایک نئی کہانی۔ تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو چلے ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، مجھے آج بچوں کے الفاظ سے دادی جان کا آنگن سنا دیں۔ جی بالکل، لائیں اخبار مجھے دیں۔ اوکے، آج ہمیں دادی جان سنا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مبلغ اعظم۔ السلام علیکم دادی جان۔ صبح کے ناشتے پر بچوں نے دادی جان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے پیارے بچوں، دادی جان کہہ رہی ہیں، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج آپ کا اجتماع ہے؟ آگے سے احمد کہتا ہے، جی دادی جان، میرا مقابلہ بھی ہے فی البدی تقریر کا، دعا کریں کہ عنوان آسان مل جائے۔ جی آپ کو پتہ ہے فی البدی تقریر کیا ہوتی ہے؟ نہیں۔ فی البدی تقریر ہوتی ہے جس میں آپ کو جو ٹاپک ہوتا ہے نا وہ اس کا اسی وقت فوراً آپ کو دیتے ہیں اور پھر آپ نے اس پہ بولنا ہوتا ہے۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، دعا دیتی ہیں۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اس بار کے اجتماع کا تھیم یا موضوع کیا ہے؟ تو آگے سے احمد کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مبلغ اعظم۔ دادی جان، یہ تو بہت ہی عمدہ عنوان ہے، چلیں میں آپ کو اس بارے میں چند واقعات بتا دیتی ہوں۔ اگر فی البدی تقریر اس موضوع پر ہوئی تو آپ اس میں سے کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہیں۔ آگے سے محمود کہتا ہے کہ کیا مبلغ مربی کو کہتے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں کہ بیٹا، مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، اور مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہی عام لوگوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی یا الہام کی صورت میں دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی، جی شاباش، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے رہنما، نبی اور نجات دہندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کب کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی مین سردی سے کانپنا۔ ہاں جی، جیسے سردی سے آپ کو نا، تو کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت خاموش طبع، اور خاموش طبع کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ لائک جو کوائٹ پرسن ہوتا ہے نا، جس کو خاموش رہنا پسند ہوتا ہے، اور گوشہ نشین اور شرمیلے انسان تھے، اور نبوت بہت بھاری ذمہ داری ہے جو صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا ایک نبی کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ پھر آگے سے محمود کہتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیسے سر انجام دیا؟ تو دادی جان کہتی ہیں، ہاں بھائی محمود میاں، آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے اور تھوڑے سے وقت میں سے بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ آپ نے ابھی اجتماع کے لیے بھی نکلنا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آ جاتی ہے، مگر میں آپ کو چند ایک واقعات بتاتی ہوں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک خدا تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچاتے تھے، مثلاً اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ہدایت کی جانب بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی خاطر اپنے آرام کو قربان کیا، اپنے وقت کی قربانی دی، اور تبلیغ کے مواقع تلاش کر کے اس فریضے کو ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے وفود کے پاس
चिलचिलाती धूप में जाया करते थे, एक एक खैमे के पास जाकर खुदा का पैगाम पहुंचाते। कोई सुनता कोई ना सुनता, बाज़ बुरा भला कहने वाले भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात इस तबलीग को जारी रखा। मुसलसल कोशिश का फल भी खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। बैत उक़बा ऊला और उक़बा सानिया इसी तबलीग के समरात थे। समरात क्या होता है? कि जब आप कोई काम हार्ड वर्क करते हो तो अल्लाह ताला आपको उसका फल देता है ना, उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो शुरू में जब इस तरह तबलीग करते हुए 3 साल का अरसा गुजर गया और मोमिनीन की एक छोटी सी जमात भी कायम हो गई, जिससे बहुत सी तकलीफ़ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बड़ी इस्तकामत से हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे थे। दावे नबूवत के चौथे साल अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फस्दा बिमा तुअमरू। ये सूरह अल-हज्र की आयत नंबर 95 है, यानी बस खूब खोल कर बयान कर जो तुझे हुक्म दिया जाता है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक पहाड़ी पर चढ़ गए। क्या नाम है भला इस पहाड़ का, पता है आपको? नहीं तो अच्छा, मतलब दादी जान ने ना पूछा बच्चों से, तो आगे से गुड़िया कहती कि मक्का में 2 पहाड़ियाँ हैं, सफ़ा और मरवा, जिन पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाक़या याद है ना आपको, तो पानी की तलाश में चढ़ी थी। तो दादी जान आगे से कहती हैं, शाबाश, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकार कर और हर कबीले का नाम ले लेकर कुरैश को बुलाया। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए कुरैश, अगर मैं तुमको ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने को तैयार है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? सब ने कहा, हम ज़रूर मानेंगे, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा कौल का सच्चा पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर सुनो, मैं तुमको ख़बर देता हूँ कि अल्लाह के अज़ाब का लश्कर तुम्हारे करीब पहुँच चुका है। खुदा पर ईमान लाओ तो इस अज़ाब से बच पाओ। जब कुरैश ने ये अल्फाज सुने तो हंस पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मोहम्मद तू हलाक हो, क्या इसलिए तूने हमको जमा किया था? फिर सब लोग हंसी मजाक करते हुए चले गए। फिर आगे से महमूद ने कहा, तो फिर क्या हुआ दादी जान? तो आगे से दादी जान कहती हैं कि जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म था, उसको पूरा करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों को पहुँचाने लगे। उसके बाद कसरत से मर्द और औरतें इस्लाम में दाखिल हुए और तमाम शहर मक्का में इस्लाम का ज़िक्र फैला और हर जगह इसका ज़िक्र होने लगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया तो शुरू में तो मुशरिक आपको कुछ ना कहते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बुतों को, जिनको उन्होंने खुदा बना रखा था, बुरा कहना शुरू किया तो कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर इकट्ठे हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश किस्म की तकालीफ़ देते। तो इसका क्या मतलब होता है, किस्म की तकालीफ़ देते? getting hurt? हाँ, मतलब कि हर तरह की उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं ना। मसलन रास्ते में कांटे बिछाते, दरवाज़े पर गंदगी फैलाते, पत्थर मारते, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से बाज आ जाएं। जब मक्का के गली कूचों में इस्लाम फैलने लगा और जब मोमिनीन की ये छोटी सी जमात बढ़ने लगी तो कुरैश जो अब तक खामोश थे उन्हें फ़िक्र हुई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई किस्म के लालच देने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नाकाम और नामुराद हुए। आखिर कुरैश का एक ग्रुप हज़रत अबू तालिब के पास आया और कहा, ए अबू तालिब, या तो तुम अपने भतीजे को मना करो कि वो हमारे बुतों को बुरा ना कहे और हमारे बाप दादा को जाहिल और गुमराह ना बताए, वरना हमको इजाज़त दो कि हम खुद उसको समझा दें। और धमकी भी दी। उनके जाने के बाद हज़रत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बेटा मेरे ऊपर इतना बोझ ना डाल कि मैं उसको उठा ना सकूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के अल्फाज सुनकर पुरजोश अंदाज में फरमाया, ए मेरे चचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चाँद तो भी मैं इस्लाम की तबलीग से रुक नहीं सकता। खुदा की कसम, मैं इस वक्त तक इस काम से नहीं रुकूंगा जब तक कामयाब ना हो जाऊं या मारा ना जाऊं। फिर हज़रत अबू तालिब ने कहा कि देखो, जो तुम्हारा जी चाहे कहो, मैं हरगिज़ तुमको अकेला ना छोड़ूंगा। और सब
سے سمجھ لوں گا اور سب سے سمجھ لوں گا۔ محمود جو غور سے سارا واقعہ سن رہا تھا بولا، دادی جان پھر کیا وہ تکلیف دینے سے رک گئے تھے؟ تو پھر آگے سے دادی جان کہتی ہیں کہ نہیں بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے دوران تکلیف کا سامنا تو رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اس نے اوروں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فلاں قبیلہ سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجری اٹھا لائے؟ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ اس پر ایک برا انسان عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اونٹ کی اوج لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور وہ سب کھڑے ہنستے رہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اس گند کو اٹھا کر پھینکا۔ آگے سے دادی جان کہتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہاری قوم سے مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے، لیکن عقبہ والے دن تو بہت ہی زیادہ تکلیف اٹھائی، جبکہ پیغام حق پہنچانے کے لیے میں طائف میں عبدیہ لیل کنانہ کے پاس گیا کہ وہ یہاں کے لوگوں کو تشدد سے باز رکھے اور تبلیغ حق کے سلسلہ میں میری مدد کرے، اور اس نے میری کوئی مدد نہ کی، اور لوگوں کا تشدد اس قدر بڑھا کہ میں شدت غم اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ بھی نہ جان سکا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کرنے سے غالب ایک پہاڑی چٹان کی اوٹ میں کچھ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہاں پر جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے وہ تمام باتیں سن لی ہیں جو تیری قوم نے تجھے کہی ہیں اور جو تکالیف تجھے پہنچائی ہیں، میرے ساتھ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ جو بھی تم اس قوم کے بارے میں فیصلہ کرو وہ اس کو بجا لاوے۔ پھر پہاڑ کے فرشتے نے مجھے سلام کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے تمہاری قوم کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی ہیں اور وہ جو تکالیف جو تجھے پہنچائی ہیں سن لی ہیں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے وہ میں بجا لاؤں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ ان دو پہاڑوں کو جن کے درمیان طائف کا شہر آباد ہے آپس میں ملا دوں اور اس کے درمیان رہنے والوں کو پیس دوں تو میں ایسا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتے کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی نسل سے شرک سے بچنے والے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے والے افراد پیدا ہوں گے، اس لیے میں ان لوگوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر احمد کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تبلیغ کی؟ دادی جان کہتی ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریقہ استعمال فرمایا، زبانی بھی یہ سلسلہ جاری رکھا اور تحریری بھی۔ زمانے کے حکمرانوں کو خدائے واحد کی طرف بلایا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اپنے وطن میں بھی اور باہر بھی۔ تبلیغ کی خاطر قربانی پر قربانی دیتے چلے گئے، اپنے عزیز و اقارب کے دکھ دیکھے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے دیکھا، خود دکھ اٹھائے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ اپنی محبوب ترین بستی کو بڑے بوجھل دل کے ساتھ الوداع کہا۔ یہ قربانی بھی محض تبلیغ اسلام کی خاطر دی۔ پھر گڑیا کہتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ آگے سے دادی جان کہتی ہیں خوب سوال کیا ہے آپ نے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مخلصین کا ہجوم تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ذمہ داری اس قدر شدید تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان نثار خدام کو ایک بار پھر اسلام کے پیغام کی تفصیلات سے آگاہ فرمایا اور پھر ان سے پوچھا کہ حل بلغت، کہ کیا میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جو مجھے دیا گیا تھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہماری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب پہنچا دیا۔
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وادی کو، اس کے صحراؤں اور پہاڑوں کو اس شہادت پر گواہ بناتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار جذبہ تبلیغ، اور یہ ہے وہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف بلا رہا ہے۔ تبلیغ صرف مربیان اور مبلغین کا کام نہیں، بلکہ تبلیغ ہر احمدی مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز نے کئی بار اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ ہر احمدی ہی مبلغ ہے۔ آنکھ سے محمود کہتا ہے کہ جی ہاں، ناظم صاحب اطفال نے بتایا تھا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصرہ العزیز نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم جلسے پر پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی خاموش تبلیغ کرتے ہیں۔ آگے سے دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، ابھی آپ اپنے نمونے سے خاموش تبلیغ کریں اور بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ زبان اور قلم سے تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ احمد اپنی ٹوپی اور اسکارف اٹھاتے ہوئے بولا، چلے محمود، ابو جان کہہ رہے ہیں کہ اجتماع پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی کہانی۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی صدف؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ان کی طرح تبلیغ کرنے کی کوشش کریں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بالکل، تو یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن۔ جزاک اللہ ثنا کے لیے۔ بھائی جان، مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل، مجھے بھی۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے۔ تو چلتے ہیں۔ یمنا آپی، سمر اور ان کی امی جان کے پاس چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج بچوں کا الفظ مل گیا آپ کو؟ جی، پہلے تو آپ مجھے ذہنی آزمائش پڑھ کے سنائیں امی۔ جی، جیسا کہ آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفظ کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو سمر، اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کریں آیا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی سکھا رہا ہے۔ آج تو مجھے تو ہی لگ رہا ہے۔ جی چلیں پڑھتے ہیں۔ راستہ تلاش کریں۔ طوفان کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہے، گڈو نے اپنے دوست کے گھر جانا ہے۔ گڈو کے پاس ایڈریس ہے، راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ تو یمنا یہ مکمل کر دو گے لفظ؟ توئیں، واو، فے، الف، نون اور بنا طوفان۔ جی بالکل، جزاک اللہ یمنا۔ اور بھی لفظ بتا دو گے؟ ہاں جی، طور پہاڑ، طاقت اور طبیعت۔ جی، اور یہ آخر میں بھی آتا ہے جیسے کہ خط، اور درمیان میں بھی آتا ہے جیسے کہ خاطر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیت بازی ہے، مجھے یہ بھی پڑھ کے سنا دیں۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں بیت بازی۔ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، اس کا دوسرا مصرع۔ اگلا ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا۔ اگلا شعر جو ہے مصرع، اس شعر کا اگلا مصرع آپ نے مکمل کرنا ہے۔ بہار جاں وداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، اور اس کا بھی اگلا آپ نے مصرع مکمل کرنا ہے۔ اور پھر جو چوتھے نمبر پہ ہے، اس میں پہلا مصرع آپ نے بتانا ہے اور میں دوسرا مصرع بتا رہی ہوں شعر کا۔ اگر لو اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے، یہ بھی بتائیں یہ کس کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یمنا، آپ کو اس میں سے کوئی شعر آتا ہے؟ ہاں جی، مجھے پہلے والے کا دوسرا آتا ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ شاباش، جزاک اللہ یمنا۔ اس کے بعد پڑھیں اور سوچیں جو قرآن مجید کے متعلق ہے۔ جی، اب وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی مکی صورتیں ہیں؟ 86۔ دوسرا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی مدنی صورتیں ہیں؟ میں بتا دوں؟ نہیں، اب ہمارے سننے اور دیکھنے والے بچوں کا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں جواب بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگلے ہم شمارے میں ان کے جوابات بھی ملیں گے۔ قرآن کریم میں کتنی صورتیں انبیاء کے ناموں پر ہیں؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن کریم کی کون سی صورت میں بسم اللہ کے علاوہ صرف ایک زیر یعنی کہ کسرہ ہے؟ یہ تو بہت ایزی ہے، سورہ اخلاص۔
जी, इंशाल्लाह अगले हम शुमारे में इनके जवाबात देखेंगे, ठीक है। कुरान करीम की किस सूरत के 20 से ज़ायद नाम हैं? सूरह फातिहा। जज़ाकल्लाह यमुना। उसके बाद है बुझो तो सही, जिसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। जी, जिसमें हैं दिलचस्प सवालात। जी, तो चलें पढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी चूंटी किस मुल्क में पाई जाती है? अगला सवाल है, जिब्राल्टर यूरोप में जंगली बंदरों का घर है, सही या गलत? मुझे लगता है ठीक है। ओके, अगला है, दुनिया के किन 2 खित्तों में शेर पाए जाते हैं? खित्तों क्या होता है? खित्तों रीजन होता है। पता नहीं इसका क्या आंसर है। चलें, अगला है, हाथी के कान लंबे क्यों होते हैं? क्यों बड़ा है? देखेंगे अगले शुमारे में, हमें जब इसके जवाब आएंगे ना फिर चेक करेंगे कि आपका सवाल का जवाब सही है कि नहीं। अगला सवाल है, ए स्कूल किस जानवर के झुंड को कहा जाता है? झुंड किसे कहते हैं? झुंड मतलब बंच, या फिर एक जगह पे बहुत सारे को, ढेर सारे। हाँ जी। जी, तो आपको इसका जवाब आता है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। इसके बाद आता है सहेली बुझ पहेली। जी, पहेलियाँ, तो चलें शुरू करते हैं। पहली पहेली है, हरी डिबिया सफ़ेद दाने, इसमें बैठे हबशी दीवाने। मुझे लगता है ये तरबूज है, वाटरमेलन। शाबाश। चलें, अगला है हमारे पास पहेली है, आधा बकरा आधा हाथी, हाथ में बांधा देखा एक साथी। मुझे नहीं पता। अगली पहेली है, 4 खड़े 4 बड़े, एक एक कोने में 2 2 पड़े। नहीं। इसके बाद आखिरी पहेली है, माँ हबशन बेटा चीनी, ना वो हीना ना वो हेनी, बेटा रखे सर पर ताज, माँ जाए आगे से भाग। ये तो बड़ी मुश्किल पहेली है, मुझे तो नहीं पता। जी, कोई बात नहीं, अगले शुमारे में हम इनके जवाबात देखेंगे। तो अब हम इसके बाद गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात देखते हैं। हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ये सवालात और जवाबात स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद यहाँ गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात भिजवाने वाले बच्चों के नाम देखते हैं। बच्चे स्क्रीन पे ये नाम देख रहे होंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप एक QR कोड भी देख रहे होंगे। इन सवालात को हल करने के लिए अभी स्कैन करें। जो बच्चे पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके वो इस बार लाजमी कोशिश करें कि भिजवाएं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं जिस पर जवाबात भिजवा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@alfaz.com और फ़ोन नंबर है 447-662-34466। जज़ाकुमुल्लाह यमुना। असनल जज़ा। जी, तो इसके बाद चलते हैं वापस जिन्नूर और फारिस के पास। जज़ाकुमुल्लाह। आप ही, आपको पता है इसके बाद क्या है? अब हम सबका फेवरेट सेगमेंट है लताइफ। तो चलते हैं हम बाजी जान के पास और सुनते हैं उनसे लताइफ। ठीक है, फिर चलते हैं उनके पास। तो चलें आए हम लताइफ पढ़ते हैं। बच्चों का अल फज़ल का क्या चैलेंज है इन लताइफ पर? हंसना मना है। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं कि आपको हंसी आती है या नहीं। तो आइए लताइफ पढ़ते हैं। पहला लतीफ़ा है, एक शख्स को मजाक करने की बहुत आदत थी। एक दफ़ा उसने अपने एक दोस्त को अमेरिका ख़त भेजा जिसमें सिर्फ ये तहरीर था, यानी इतनी सी बात लिखी हुई थी कि मैं खैरियत से हूँ। चंद रोज़ के बाद अमेरिका से एक भारी पार्सल मौसूल हुआ जिसे छुड़ाने के लिए उसको काफ़ी पैसे अदा करने पड़े। पार्सल खोला तो उसमें से एक बड़ा सा पत्थर निकला जिस पर एक चिट लगी हुई थी कि आपकी खैरियत की इत्तला पाकर दिल से फ़िक्र का ये भारी पत्थर उतर गया। मज़े का था ना? जी। उसका दोस्त ज़हीन था और वो बज़ला संज भी था। बज़ला संज कहते हैं कि जिसकी तबीयत मज़ाहिया हो, मिज़ाह वाली तबीयत हो। तो उसने उसका वैसे रिप्लाई किया। अगला लतीफ़ा है कि सलीम अपने दोस्त कलीम से मेरे भाई का कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता। बिका का क्या मतलब है? बाल बिका करने कहते हैं कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो कलीम कहता है क्यों, क्या वो रुस्तम ज़मा है? यानी कि रुस्तम ज़मा कहते हैं जो बहुत बहादुर हो उसको। तो सलीम कहता है नहीं, इसलिए कि वो तो गंजे हैं यानी उसको तो बाल ही नहीं है। और अगला है लतीफ़ा कि माँ बच्चे से गुड्डू मैंने प्लेट में केक रखा था, कहाँ गया? गुड्डू मम्मा
مجھے ڈر تھا کہ کہیں بلی نہ کھا جائے، اس لیے میں نے کھا لیا۔ کتنا تیز تھا نا۔ اور اب اگلا لطیفہ ہے کرایہ دار۔ مالک مکان سے، خدا کے لیے اس سال تو کھڑکیوں میں پٹ لگوا دیجئے، یعنی کہ جو کھڑکی کے دروازے ہوتے ہیں نا وہ۔ میں کمرے میں بیٹھتا ہوں تو تیز ہوا سے بال بکھر جاتے ہیں۔ مالک مکان آگے سے کہتا ہے، کرایہ دار کے دیے ہوئے کرائے میں سے 10 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا، میرا اتنا خرچہ کرانے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کسی حجام سے اپنے بال کٹوا لیں، یعنی باربر کے پاس جائیں اور اپنی کٹنگ کروا لیں اور بال بھی نہ اڑیں تاکہ آپ کے۔ اگلا لطیفہ جو ہے وہ بارش اور کیچڑ کے بارے میں ہے۔ استاد کمرہ جماعت میں، کلاس روم میں، یعنی کہتا ہے، پیارے بچوں، تمام انسان مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ معصومیت سے بولا، استاد جی تو پھر انسان بارش میں کیچڑ کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ مزے کا تھا نا کہ ہر چیز جو مٹی ہوتی ہے وہ اگر اس پہ پانی پڑتا ہے تو وہ تو کیچڑ بن جاتی ہے نا، تو اگر انسان بھی ہے کہ مٹی سے بنا ہوا تو کیچڑ کیوں نہیں بنتا؟ پھر بات تو اس نے ذہانت کی نا۔ اچھا جی، اب اگلا لطیفہ ہے کہ گاہک دکاندار سے کہتا ہے، اس شیشے کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار کہتا ہے، صرف 1000 روپے۔ گاہک، اتنا مہنگا کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ دکاندار کہتا ہے، اسے اگر 100ویں منزل سے بھی نیچے گرایا جائے تو یہ 99 منزل تک نہیں ٹوٹے گا۔ گاہک کہتا ہے، واہ واہ، جلدی سے پیک کر دو اسے، یعنی اس سے جب تک نیچے نہیں گرے گا اس وقت تک تو ٹوٹے گا ہی نہیں نا، نیچے گرے گا تو ٹوٹے گا نا، سمجھ آئی ہے نا۔ اور اب ہے آخری لطیفہ کہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے دوران ایک آدمی نے ویٹر سے شکایت کرتے ہوئے کہا، دیکھو میرے شوربے میں تو مکھی تیر رہی ہے۔ ویٹر اطمینان سے بولا، گھبرائیے نہیں جناب، یہ زیادہ شوربہ نہیں پیے گی۔ تو یہ تھے آج کے لطائف، سارے ہی ہنسنے والے تھے اور مزے کے تھے۔ امید ہے سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی، اور جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہیں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں۔ گلدستہ معلومات کے لیے آپ اپنی تحریریں ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی بھی ڈال سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ، جس کا موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طور مبلغ اعظم۔ امید ہے سب بچوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بچوں کے الفاظ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبیوں میں افضل و اکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کامل راہبر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے جلوے
حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے، مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم، کر دی روشن اتر دکن پورب پچھم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول و آخر شارع و خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔